बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि है मकतूबात इकबाल। मकतूबात इकबाल के शायर हैं इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल जो कि 1877 में पैदा हुए हैं और 1938 में इनकी वफ़ात हुई है। इस सबक को उर्दू की दरसी किताब से लिया गया है जो कि मुसन्नफ़ की मशहूर ज़माना मुरतब करदा ख़तूत पर मुश्तमिल किताब मकातीब इकबाल है। मरतबा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी से मुंतखब किया गया है, जिसमें पहला ख़त मौलाना ग्रामी के नाम लिखा गया है जो कि 2 अप्रैल 1922 को लाहौर से लिखा गया, जबकि दूसरा ख़त जो है 14 सितंबर 1918 को लाहौर ही से लिखा गया, जिसमें इल्लामा इकबाल दोनों मारूफ शख्सियात के साथ अहवाल बयान करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। हम चंद अहम पैराग्राफ की तशरीह करेंगे और साथ ही मशक करेंगे। पहला ख़त जो है जनाब मौलाना ग्रामी के नाम है। क्या अर्ज़ करते हैं? मैं अभी तक अलील हूँ, गो पहले की निस्बत बहुत अफाका है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कामिल सेहत अता फरमाए। हकीम अजमल ख़ान साहब ने दिल्ली से दवा भेजी थी मगर इससे भी बहुत कम फ़ायदा हुआ। कल गुरदासपुर से एक हकीम साहब खुद ब खुद तशरीफ़ ले आए थे। उन्हें किसी से मेरी अलालत का हाल मालूम हुआ था। दवा दे गए हैं जिससे फ़ायदा मालूम होता है। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा से फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि जिन अज्जा से ये मुरक्कब है इनमें से एक ख़ास इखलास भी है जो इन हकीम साहब को खुद ब खुद मेरे मकान तक ले आया। बहरहाल खुदा ताला के फ़ज़ल का मुंतज़िर हूँ। अब तशरीह करते हैं इस पैराग्राफ की। ज़ैर तशरीह इबारत में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने करीबी दोस्त मौलाना ग़ुलाम क़ादिर ग्रामी को अपनी बीमारी के बारे में लिखते हैं। इल्लामा इकबाल फरवरी 1922 को गठिया के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इस बीमारी में जोड़ों में शदीद दर्द होता है। इल्लामा इकबाल के पाँव के अंगूठों के जोड़ों में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना महाल हो गया था। इन दिनों इकबाल नारकली में किराए के मकान में रह रहे थे। अपनी बीमारी की वजह से इल्लामा इकबाल मकान तक महदूद होकर रह गए थे। इल्लामा इकबाल मौलाना ग्रामी को बता रहे हैं कि मैं अभी तक बीमार हूँ, अपनी रिहाइश गाह तक महदूद होकर रह गया हूँ, ज़िंदगी के मामूलात मुअत्तल होकर रह गए हैं, परहेज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से पहले की निस्बत बीमारी में कमी महसूस हो रही है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ग्रामी से दुआ की इस्तदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। हकीम अजमल बरसगीर के मशहूर नामवर हकीम थे। तिब की दुनिया में उनका ख़ास मुकाम था। उन्होंने दिल्ली से दवा भेजी थी जिससे इल्लामा इकबाल को बहुत कम फ़ायदा हुआ। दरअसल शफ़ा अल्लाह की तरफ से होती है, इंसान के बस में कोशिश है जो उसे बरोए कार लानी चाहिए। इल्लामा इकबाल मज़ीद फरमाते हैं कि गुरदासपुर जो कि मशरक़ी पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ से एक हकीम साहब खुद ब खुद दवा दे गए हैं। हकीम साहब को किसी से मेरी बीमारी का हाल मालूम हुआ था। जो दवा दे गए हैं उससे काफ़ी अफाका महसूस हो रहा है। ये हकीम साहब का इखलास ही था कि उन्हें लाहौर खींच लाया। दरअसल इल्लामा इकबाल हिंदुस्तान गिर शोहरत के मालिक थे। हकीम साहब को किसी से मालूम हुआ होगा कि इल्लामा इकबाल बीमार हैं। हकीम साहब के ख़्याल में इल्लामा इकबाल का वजूद और उनका तंदुरुस्त होना मुसलमानों के लिए ज़रूरी था ताकि उनकी रहनुमाई का काम सर अंजाम दे सकें। हकीम साहब का यही खलूस था कि उन्हें गुरदासपुर से लाहौर खींच लाया। हकीम साहब ने आमदोरफ्त के अखराजात अपनी जेब से खर्च किए, अपना कीमती वक्त सिर्फ किया और बला मुआवजा दवा दे गए हैं क्योंकि खलूस की भी कोई कीमत होती है। मैं तो अपने आप को इस दर्द की वजह से रफ्ती समझता था मगर महज इस ख्याल से तस्कीन थी कि पाँव का दर्द है, हरकत महाल है, रफ्तनी नहीं आमदनी है। बाकी खुदा के फजलो करम से खैरियत है। उम्मीद है कि आपका मिजाज बखैर होगा।
ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام سنائیے۔ دوسرے پیراگراف میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں، میں اپنے آپ کو پاؤں کے درد کی شدت کی وجہ سے یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس درد کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گا۔ انسانی نفسیات ہے کہ کوئی غم، دکھ اور بیماری طویل عرصے تک انسان کا دامن نہ چھوڑے تو پھر وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ فروری میں ان کے پاؤں میں مرض شروع ہوا اور اپریل میں اس تکلیف سے نجات ملی۔ تقریباً 2 ماہ کا طویل عرصہ ہو گیا جس کی وجہ سے محسوس کر رہے تھے کہ دنیا سے چل بسیں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر دل کو تسلی ہو جاتی تھی کہ یہ صرف پاؤں کا درد ہے۔ پاؤں کے درد کی وجہ سے نقل و حرکت مشکل ہو گئی ہے۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال بھی نہیں ہے کہ کوئی محض پاؤں کے درد کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سے قدرے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ پرہیز کرنے اور دواؤں کے استعمال سے مرض میں کافی بہتری آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ممکن ہو تو آپ لاہور ضرور تشریف لائیے گا تاکہ لوگ آپ کے تازہ کلام سے محظوظ ہو سکیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پیراگراف کی طرف۔ ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں، میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مضر ہے۔ آخر میں آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے، یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ زیر تشریح پیراگراف میں علامہ اقبال تاجر کتب نوجوان میاں ریاض الدین کی خواہش سے اکبر آل آبادی کو آگاہ کر رہے ہیں۔ لسان العصر اکبر آل آبادی ایک عہد ساز شاعر تھے۔ دراصل مسلمان ذہنی طور پر مغرب سے مرعوب ہو گئے تھے اور اپنی مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی قدروں کو گھٹیا تصور کرنے لگے تھے کہ یورپ کی گھٹیا چیز کو بھی اعلیٰ تصور کرتے تھے۔ ایسے میں اکبر آل آبادی جیسے حساس شاعر کے لیے جو اپنی مذہبی روایات، معاشرت اور اسلام سے محبت کرنے والے ہوں کے لیے بڑا المیہ تھا۔ پکار اٹھے کہ نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرا لیں چپکے چپکے سے بجلیاں دینی عقائد پر۔ اکبر آل آبادی ایک سچے مسلمان تھے۔ وہ مسلمانوں کی خستہ حالی اور دین سے دوری اور مغربی تہذیب سے متاثر ہونے پر کڑھے تھے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا اور سیشن جج کے حساس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے کھل کر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے مزاحیہ شاعری کا سہارا لیا جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی کمزوری کو اور حکومت کی مکاریوں کو طنز کا نشانہ بنایا۔ علامہ اقبال اکبر آل آبادی کے جذبات و احساسات کی بہت قدر کرتے تھے اور ان سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ علامہ اقبال اکبر آل آبادی کو اپنا پیر و مرشد تصور کرتے تھے اور فکری اعتبار سے پیروی کرتے تھے۔ اسی وابستگی اور تعلق کے باعث اکبر آل آبادی کے رنگ میں شاعری کی۔ علامہ اقبال زیر تشریح عبارت میں لاہور کے ایک مخلص نوجوان میاں ریاض الدین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان لاہور میں کتابوں کی تجارت کرتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میری 2 نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ کو دوبارہ شائع کرنا چاہیے، لیکن اس نوجوان نے فرمائش کی ہے کہ دیباچہ مولانا اکبر آل آبادی لکھیں۔ میاں ریاض الدین اکبر آل آبادی سے بے حد عقیدت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظمیں شائع کرنے کے لیے اکبر آل آبادی سے علامہ اقبال کے ذریعے دیباچے لکھنے کی فرمائش کی۔ علامہ اقبال اکبر آل آبادی سے بڑے ادب سے عرض کر رہے ہیں،
میں نے بڑا عذر پیش کیا کہ مولانا اکبر الہ آبادی بڑھاپے، ناتوانی اور بیماری کی وجہ سے شاید نہ لکھ سکیں، لیکن وہ نوجوان بضد ہے۔ میں نے اس نوجوان کی آپ سے عقیدت اور جذبے کو دیکھتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ دیباچہ لکھنے کی فرمائش مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر آپ کی بیماری اور ضعف و ناتوانی کے باعث ایسی فرمائش کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ تاہم کسی روز آپ کی طبیعت بشاش ہو اور آپ کی صحت اجازت دے اور اس کے لیے خوشی سے 10-15 سطور لکھ سکیں تو اس کرم پر نوجوان آپ کا شکر گزار رہے گا۔ یہ نوجوان آپ کا غائبانہ عقیدت مند ہے۔ اب آخری پیراگراف۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالبانہ جلسہ بند کر دیں۔ ان آخری 2 سطور میں علامہ اقبال کیا بیان کر رہے ہیں؟ کلکتہ کے فسادات کے حالات بیان کر رہے ہیں اور اخبار میں جو انہوں نے پڑھے ہیں ان کا حال ان 2 سطور میں بیان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے علامہ اقبال متفکر ہیں۔ کلکتہ کے ہندو مسلم فسادات کے پیچھے برطانوی حکومت کا ہاتھ تھا۔ برطانوی حکومت یہ حکمت عملی اپنائے ہوئے تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس حکمت عملی میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ برصغیر میں مسلمان اور ہندو دونوں قومیں ان کی سازشوں کا مسلسل شکار ہو رہی تھیں اور خانہ جنگی کا شکار تھیں، جبکہ مسلمان رہنما اس طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ غفلت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ فسادات شروع ہوئے تو مسلمان رہنما یہی سمجھ رہے تھے کہ ان فسادات کا مقصد صرف بدامنی پھیلا کر مسلم لیگ کو برسر اقتدار آنے سے روکا جائے۔ ان سب حالات کے تناظر میں علامہ اقبال دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم کرے۔ کلکتہ میں مسلمانوں نے اپنی حق تلفی اور بے بسی پر احتجاج کرنے کے لیے ایک جلسے کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ اہم شخصیات کو دعوت دی، جن میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ علامہ اقبال جانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے والد مکرم کو خط کا مضمون سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اس جلسے پر حکومت پابندی عائد کر دے گی اور ہو سکتا ہے جلسہ نہ ہونے دے۔ ان کا اندازہ درست ثابت ہوا اور مقامی حکومت نے اس جلسے پر پابندی لگا دی۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگا۔ علامہ اقبال نے پہلے خط میں مولانا گرامی کے لیے کیا القاب استعمال کیے؟ جناب مولانا گرامی، حضرت مولانا گرامی، ڈیر مولانا گرامی، جناب مولانا گرامی۔ علامہ اقبال کیسا درد محسوس کرتے تھے؟ سر کا درد، پاؤں کا درد، پسلی کا درد؟ تو اس کا آنسر ہے پاؤں کا درد۔ اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ کون کرانا چاہتا تھا؟ ایک عرب، ایک ہندوستانی، ایک انگریز؟ اس کا صحیح آنسر ہے ایک عرب۔ فسادات کس شہر میں ہو رہے تھے؟ دلی میں، لکھنؤ میں، کلکتہ میں؟ اس کا صحیح آنسر ہے کلکتہ میں۔ اگلا، میاں ریاض صاحب نے مولانا گرامی کو کہاں آنے کی دعوت دی؟ سیالکوٹ، لاہور، کراچی؟ اس کا صحیح آنسر ہے لاہور۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ علامہ اقبال گورداسپور والے حکیم کی دوا سے مطمئن کیوں تھے؟ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ گورداسپور کے حکیم صاحب جو دوا دے گئے ہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے ان میں سے ایک اخلاص بھی ہے جو خود بخود حکیم صاحب کو ان کے مکان تک لے کر آیا تھا۔ دوسرا خط کس کے نام لکھا گیا؟ دوسرا خط جو تھا اکبر الہ آبادی کے نام لکھا گیا تھا۔ دوسرے خط میں علامہ اقبال نے مکتوب الہ سے کیا درخواست کی؟ پہلے خط میں علامہ اقبال نے کن دعوتوں کا ذکر کیا؟ پہلے خط میں مولانا گرامی کو لاہور آنے کی دعوت میاں ریاض الدین اور انجمن حمایت اسلام نے دعوت دی تھی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسچن کی طرف۔ دوسرے
خط میں علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا درخواست کی؟ دوسرے خط میں علامہ اقبال نے اکبر اعلیٰ بازوی سے اپنی نظموں شکوہ جواب شکوہ کے لیے دیباچہ لکھنے کی درخواست ظاہر کی۔ کس رسالے